अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बे कायनात के एहसान के साथ जो है हम आज इंशाअल्लाह 13वां सिपारा जो है उसका तर्जुमा पढ़ने जा रहे हैं, जो हम दौरे तर्जुमा कुरान कर रहे हैं इस रमज़ान मुबारक में। 12 सिपारे अल्हम्दुलिल्लाह हम मुकम्मल कर चुके हैं। कल जो है 12वां सिपारा पढ़ा था, आज इंशाल्लाह 13वां सिपारा पढ़ेंगे। सूरह यूसुफ जो है इसमें जारी है। तरीक़ाकार हमारा वही होगा कि पहले चंद आयात तिलावत की जाएंगी, उसके बाद इंशाल्लाह हम कुछ तलखीस आपके सामने पेश करेंगे, जिसके बाद फिर मुकम्मल तर्जुमा जो है वो इंशाल्लाह साथ ही मिलकर पढ़ेंगे बिइज़्निल्लाह ताला। मैं दरख्वास्त करूँगा मोहम्मद हामिद क़य्यूम भाई से तिलावत के लिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा उबर्रिउ नफ्सी, इन्नन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सूइ इल्ला मा रहिम रब्बी, इन्न रब्बी गफूरुर रहीम। वक़ाल अल-मलिक अतूनी बिही अस्तख़लिसहु लिनफ़्सी, फ़लम्मा कल्लमहु क़ाल इन्नका अल-यौम लदैना मकीनुन अमीन। क़ाल इजअलनी अला ख़ज़ाइनिल अर्द इन्नी हफ़ीज़ुन अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह खैर हामिद क़य्यूम भाई। आज इंशाल्लाह हम ये जो 13वां सिपारा पढ़ेंगे, इसमें सूरह यूसुफ के आखिरी 6 रुकू जो है, यानी रुकू नंबर 7 से लेके 12 तक हैं। रुकू नंबर 7 वैसे हम कल पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, क्योंकि वो कंटिन्यूशन में था तो हमने उसे पढ़ लिया है, लेकिन अभी तलखीस में हम आपके सामने इसको रख देंगे इंशाल्लाह। उसके बाद इंशाल्लाह सूरह राद जिसमें 6 रुकू हैं, और सूरह इब्राहीम जिसमें 7 रुकू हैं इंशाल्लाह, वो इंशाल्लाह हम मुकम्मल तौर पर पढ़ेंगे। 7वां रुकू जो है सूरह यूसुफ का, इसमें जो है कल हमने इसको पढ़ लिया था कि वो साकी जिसको जो कि रिहा हुआ था, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ पहले क़ैद था और उन्होंने उसके ख्वाब की ताबीर बताई थी, वो रिहा हो गया था। उसे उन्होंने कहा था कि जाकर जो उसका मालिक है तो उसे यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में ज़रूर आगाह करे, लेकिन शैतान ने उसे भुला दिया और ये बहुत तवील अरसे तक जो है वो उसको भूला रहा। और जब फिर बादशाह को वो ख्वाब नज़र आया कि 7 मोटी गाय जो है 7 दुबली गाय को खा रही हैं, और 7 बालियां जो हैं वो गंदम की वो हरी हैं और 7 सूखी हुई हैं, तो उसने फिर लोगों से पूछा कि भाई मुझे इसका मतलब बताएं। और जब सब लोग नाकाम हो गए तो उसे फिर याद आया, वो जो साकी का मतलब होता है वो जो शराब पिलाने वाला था बादशाह को, बेसिकली उसकी सर्विंग करता था वो, या उसका पूरा जो अरेंजमेंट था उसके ज़िम्मे था। तो उसे यूसुफ अलैहिस्सलाम की याद आई और फिर उसने इजाज़त लेकर वो गया और फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम से जो है वो पूछ कर आया ख्वाब की ताबीर को। और जब ख्वाब की ताबीर जो है वो बताई गई बादशाह को, तो बादशाह ने जो है वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को तलब किया कि कैद उनकी ख़त्म करके। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो है वो कैद खाने से बाहर आने से इनकार कर दिया कि पहले उस मामले की तहकीकात कराई जाएं कि जो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया था। और फिर उस इल्ज़ाम की तहकीकात के बाद ये बात सामने आई कि वो झूठा इल्ज़ाम था, और उन औरतों ने खुद ही इस बात को जो है वो कबूल किया कि उन्होंने ये झूठा इल्ज़ाम लगाया था। फिर बादशाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो है वो अपने पास बुलाया, और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बादशाह से इस बात का मुतालबा किया कि जो जितने भी बादशाह के जो ख़जाने हैं, और जो है आप एक तरह से उसको वज़ारत ख़जाना कह लीजिए, और दूसरे मामलात की जो कंट्रोल है वो हुकूमती कंट्रोल, वो उन्होंने जो है वो उनसे बादशाह से तलब किया और उससे कहा कि इन्नी हफीज़ुन अलीम, मैं हिफाजत करने वाला भी हूँ और मैं अलीम भी हूँ, इल्म रखने वाला भी हूँ। तो यहाँ से हमने ये बात की थी कि
دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ لوگ جو حق کے راستے پر چلنے والے ہوں وہ آگے بڑھ کر جو ہے دنیا کی زمامِ کار اپنے ہاتھ میں لیں۔ اس کے اندر کوئی ڈرنے یا شرمانے کی چیز نہیں ہوتی ہے کہ کوئی آپ دنیا کی کوئی چیز مانگ رہے ہیں اپنے لیے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے یہ ضروری ہے کہ نیک اور صالح لوگ جو ہے وہ آگے بڑھ کر دنیا کی زمامِ کار اپنے ہاتھ میں لیں۔ اس کے بعد جو 8واں رکوع ہے اس میں جو ہے یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے جس ایک انتہائی اعلیٰ اخلاق کا جو ہے مظاہرہ یہاں پر کیا کہ جب خشک سالی شروع ہو گئی تو جو یعقوب علیہ السلام ہیں یہ بیسیکلی مصر جو تھا، یہ مصر باقاعدہ ایک ملک تھا اور بہت ترقی یافتہ ملک تھا مصر، جبکہ جو فلسطین کا علاقہ تھا اس زمانے میں آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک سرحدی علاقے کی طرح کا ایک قبائلی طرح کا ایک علاقہ تھا وہ، کہ جہاں پر یعقوب علیہ السلام جو ہے وہ رہائش پذیر تھے۔ جب یہ قحط آیا تو یہ قحط دراصل پورے کے پورے علاقے میں آیا تھا، اور اس زمانے میں پھر یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے وہ بھی ظاہر ہے کہ خوراک کے حصول کے لیے نکلے، ان کو بھی یہ بات معلوم تھی کہ مصر میں جو ہے وہاں پر غلہ موجود ہے اور وہاں سے یہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام جب یہ لوگ پہنچے وہاں پر مصر میں خریدنے کے لیے تو یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان تو لیا، لیکن کسی بھی قسم کے انتقامی جو ہے جذبہ اس کا جو ہے اظہار انہوں نے وہاں پر نہیں کیا ان سے، اور ان سے یہ کہا کہ نیکسٹ ٹائم جب آؤ تو اپنے سوتیلے بھائی کو بھی ساتھ لے کر آنا۔ اچھا، بعض دفعہ یہ غلط فہمی پیدا ہوتی ہے کہ یوسف علیہ السلام نے کیسے بتا دیا کہ بھئی سوتیلا بھائی ان کا ہے، تو بیسیکلی وہ پر ہیڈ راشن جو ہے مل رہا تھا، تو ان لوگوں نے اپنے والد کا اور اپنے بھائی کا بھی راشن جو تھا نا، ایک لفظ آئے گا بارے شتر، یعنی ایک اونٹ کا بوجھ، ایک اونٹ پہ جتنا جو ہے وہ آتا ہے غلہ وہ، تو انہوں نے طلب کیا اپنے بھائی کا بھی اور اپنے والد کا بھی، اور پھر وجہ بیان کی ہوگی۔ تو پھر یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اس دفعہ تو میں دے رہا ہوں لیکن نیکسٹ ٹائم جو ہے تمہیں اپنے بھائی کو ساتھ لے کر آنا ہوگا، اور صلہ رحمی کے طور پہ انہوں نے جو ہے وہ جو ان سے قیمت جو وصول کی گئی تھی وہ قیمت بھی واپس جو ہے ان کے تھیلوں کے اندر رکھوا دی، تاکہ جب یہ واپس جائیں گے تو پھر جو ہے یہ اپنی وہ اس کو دیکھ کر صلہ رحمی کو دیکھ کر ایک دفعہ پھر واپس پلٹ کر آئیں گے۔ جب یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے یہ جب اپنے والد صاحب کے پاس واپس آئے تو انہوں نے پھر یہ بتایا کہ بھئی ہمیں نیکسٹ ٹائم جو ہے بن یمین جو یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں ان کو پھر ہمیں ساتھ لے کے جانا پڑے گا۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ جو ہے اب میں تمہارے اوپر جو ہے کوئی اعتبار نہیں کر سکتا، لیکن جب ان لوگوں نے اپنے سامان میں دیکھا کہ قیمت بھی واپس آ گئی ہے تو انہوں نے جو ہے یعقوب علیہ السلام کے سامنے عہد کیا اللہ کو ضامن بنا کے کہ ہم یہ بن یمین کی جو ہے مکمل حفاظت کریں گے، آپ ان کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ 9ویں رکوع میں جو ہے وہ بیان آئے گا یہاں پر کہ یوسف علیہ السلام کے جو بھائی ہیں وہ بن یمین یعنی ان کے چھوٹے بھائی کے ساتھ سمیت جو ہے واپس آتے ہیں، اور یوسف علیہ السلام نے تمام بھائیوں کے لیے الگ الگ تھیلوں میں خوراک لے جانے کا جو انتظام کیا، اور ایک پیالہ یعنی کہ وہ بیسیکلی جو اس کے لیے استعمال کیا جاتا تھا وزن کے لیے، تو وہ جو ہے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کے اس میں تھیلے میں رکھوا دیا، اور جب وہ کارندے جو تھے وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ ان کا پیالہ غائب ہے تو انہوں نے جو ہے وہ ان کی تلاشی لیتے ہیں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی، اور بن یمین کے تھیلے کے اندر سے وہ نکلتا ہے۔ تو یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے جو ہے وہ جو فیصلہ ان کا اس وقت کیا اس معاملے کا، وہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے قانون کی حیثیت سے کیا اور مصر کے قانون کی حیثیت سے انہوں نے فیصلہ نہیں کیا۔ 10واں رکوع جو ہے وہ جب آئے گا تو وہاں پر یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے واپس جا کر جب یہ پورا ماجرا بتایا بن یمین کے وہاں پر روک لیے جانے کا مصر کے اندر، تو یعقوب علیہ السلام جو ہے وہ کس طرح سے اس میں زیادہ مزید غمگین اور پریشان ہوتے ہیں، لیکن اس سب کے باوجود جو ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے جو ہے نا مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ کی رحمت سے مایوس تو جو ہے نا وہ کافر ہی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جب وہ تیسری مرتبہ بھائی وہاں پر پہنچتے ہیں تو پھر ان کے اوپر وہ بات کھلتی ہے کہ یہ تو یوسف علیہ السلام ہے، اور پھر یوسف علیہ السلام اپنا کرتا دے کے بھیجتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کو لایا جائے وہاں سے۔ 11ویں رکوع میں جو ہے وہ پھر یہاں پر پورا تذکرہ آئے گا کہ جو یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر یہاں پہ نظر آتی ہے
کہ چاند، سورج اور 11 ستارے جو ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ یہاں پر یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ لفظ جو سجدہ یہاں پر آیا ہے یہ وہ سجدہ نہیں ہے کہ جو ہم لوگ عبادت کے لیے سجدہ کرتے ہیں، بلکہ یہاں پر سجدے کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک تعظیم کی جاتی ہے، یعنی کہ جو سجدہ ہم کرتے ہیں زمین پہ جا کے دونوں ہاتھ گھٹنے زمین پہ لگا کے، یہ وہ سجدہ نہیں ہے، بلکہ تعظیم کے لیے کسی کے سامنے جھکنا، جس طرح سر جھکا کر یا اس طرح سے وہ کرتے ہیں، وہ بھی جو ہے لفظ سجدہ ہی اس کے لیے جو ہے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس پر کافی تفصیلی ڈسکشن جو ہے تفہیم القرآن میں سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے، جو بھائی ڈیٹیل جاننا چاہتے ہو وہاں سے اس کو پڑھ لیجیے گا۔ رکو نمبر 12 میں جو ہے اللہ رب کریم نے بیان فرمایا کہ آسمان و زمین میں بے شمار نشانیاں ہیں جو لوگ دیکھتے ہیں لیکن ان سے معرفت حاصل نہیں کرتے۔ تو یہاں پر جو ہے آسمان و زمین کی نشانیوں سے بندوں کو جو ہے وہ سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اس کے بعد سورہ رعد کا آغاز ہوگا۔ سورہ رعد، اچھا یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ والی جو صورتیں ہیں، جیسا کل میں نے آپ کو بتایا تھا، سورہ ہود ہے یا پھر یہ سورہ اب رعد آ رہی ہے، سورہ ابراہیم ہے، ان کے جو موضوع اور مضامین ہیں وہ تقریباً ایک ہی جیسے ہیں، کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت انداز بھی اختیار کیا گیا ہے اور باقاعدہ انذار یعنی ڈرایا بھی گیا ہے ان کو، اور جو ہے ان کو ان کے انجام جو پہلے جو لوگوں کا انجام ہو چکا ہے وہ بار بار جو ہے ان کے سامنے پیش کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ یہاں پر اس رکو میں اللہ کی قدرت کے جو شاہکار ہیں دنیا میں وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیے۔ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ اتنا بڑا آسمان ہے اور بغیر تمہیں ستون نظر نہیں آتے جس پر یہ آسمان کھڑا ہوا ہے، تو تم کیا اس سے تم اندازہ نہیں کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کیسی ہے؟ اور یہ جو اونچے اونچے پہاڑ اور بہتے ہوئے دریا اور مختلف قسم کے جو پھل ہیں اور دن اور رات ہیں اور زمینیں ہیں، معدنیات ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کے شاہکار ہیں۔ کیا تم ان لوگوں سے، ان سب کو دیکھ کر بھی تم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو طاقت ہے اس کا تم اندازہ نہیں کرتے ہو؟ تو اللہ رب کریم بیان فرماتے ہیں تم تو کیسی بیوقوفی کی بات کرتے ہو کہ اللہ مرنے کے بعد انسان کو کیسے زندہ کرے گا؟ جب وہ اتنا سب کچھ کر سکتا ہے تو اور پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے تو دوبارہ بھی پیدا کر دے گا۔ رکو نمبر 2 جو ہے اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حق اور باطل کا ایک موازنہ کیا ہے، اور کہ جس طرح دھاتوں کو پگھلایا جاتا ہے تو ان کے اوپر جھاگ آ جاتی ہے، تو باطل کو جھاگ سے تعبیر کیا ہے، اور نیچے جو دھات جو رہ جاتی ہے اس کو حق سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ حق جو ہے وہ ہمیشہ حق پریویل کرتا ہے اور باطل جو ہے وہ اڑ جاتا ہے۔ تیسرے رکوع میں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ جو لوگ حق کا ساتھ دیتے ہیں ان کی صفات کیا ہیں۔ فرمایا کہ اللہ کے ساتھ عہد بندگی کی پاسداری کرتے ہیں، وہ لوگ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے جن تعلقات کو قائم رکھنے کا حکم دیا ان کو قائم رکھتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اللہ کی رضا کی خاطر حق کی راہ میں جتنی بھی مشکلات آتی ہیں ان پر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، کھلے اور چھپے اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرتے ہیں، اگر کوئی ان کے ساتھ برائی کرتا ہے تو اس کا جواب اچھائی سے دیتے ہیں، اور پھر ان کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ ان کے نیک والدین، ان کی اولادیں اور بیویاں بھی جو ہیں ان کے ساتھ جنت میں ہوں گی، اور جو لوگ اس کے خلاف کام کریں گے ان کے لیے جہنم کا بتایا گیا۔ چوتھے رکوع میں جو ہے ایک امپورٹنٹ پوائنٹ یہاں پر ہمارے سامنے آئے گا جس کے پیچھے دنیا بھاگی پھر رہی ہے کہ دلوں کو سکون اور زندگیوں میں سکون اور اطمینان آتا کیسے ہے۔ اللہ رب کریم نے واضح کر دیا یہاں پر کہ دلوں کو اطمینان جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے۔ اس کی پوری ڈیٹیل میں انشاءاللہ جو ہے وہ ہم پڑھ لیں گے چوتھے رکوع میں۔ پانچویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا یہاں پر کہ جو حق کے جو مخالف ہوتے ہیں تو ان کا انجام جو ہے وہ کتنا برا ان کا انجام ہوتا ہے، یا اس کا تذکرہ آئے گا۔ چھٹے رکوع میں جو ہے جو حق کے مخالفین ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا ہے کہ جو لوگ حق کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ جو ہے ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے اور پھر ان کا انجام کیا ہوتا ہے ان لوگوں کا۔ اس کے بعد سورہ ابراہیم شروع ہو جاتی ہے۔ سورہ ابراہیم کے بالکل آغاز میں اللہ رب کریم نے بیان فرمایا ہے کہ نزول قرآن کا مقصد کیا ہے، وہ آئے گا اور اس کو انشاءاللہ ہم ڈیٹیل میں پڑھ لیں گے وہاں پر۔ اور یہاں پر ایک نقطہ بہت ہی اہم ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ ہر نبی جو اپنی قوم میں آیا ہے اسی زبان کا بولنے والا ہوتا ہے جس زبان میں جو اس قوم کی زبان ہوتی ہے۔ تو یہاں پر یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ یہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے انسانوں کو بنیادی تعلیمات دینے کا،
کہ انسانوں کی تعلیم جو ہے نا وہ ان کی اپنی زبان کے اندر ہونی چاہیے. یہ بہت ہی اہم نقطہ یہاں پر ہمارے سامنے آئے گا. اور دوسرے رکوع میں پھر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اگر جو لوگ شکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا اور تو اللہ تعالیٰ ان کو مزید نوازے گا, اور جو ناشکری کریں گے تو پھر وہ اللہ کا عذاب جو ہے وہ دیکھیں گے وہ لوگ. تیسرے رکوع میں جو ہے تفصیل آئے گی جو رسولوں کے ساتھ جو کفار نے جو برتاؤ کیا اس کی. اور ایک بڑا اہم نقطہ یہاں پر جو ہے وہ آئے گا وہ یہ کہ دنیا میں لوگوں نے اپنے جو قائدین بنا رکھے ہوتے ہیں مختلف قسم کے, یعنی ہمارا ایک چیز نظر آتی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کو چلانے کے لیے یا دنیا کے معاملات کو چلانے کے لیے جس لیڈرشپ کو وہ پکڑیں گے یا جس لیڈرشپ کو وہ فالو کریں گے, جس کے پیچھے وہ چلیں گے, وہ الگ ہوگی, اور کوئی مذہبی لیڈرشپ جو ہے نا وہ الگ ہوگی. ایسا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ زندگی تمہاری ایک ہی زندگی ہے, تو زندگی میں لیڈر ایک ہی ہونا چاہیے جو آپ کو دنیا کے معاملات بھی چلانے کے لیے آپ کی رہنمائی کرے, اور آپ کے جو عبادات ہیں اس کے لیے بھی جو ہے نا وہ آپ کی رہنمائی کرے. کیونکہ آخرت میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ جو لوگ ہیں وہ ان کا انجام ان کے لیڈروں کے ساتھ ہی ہوگا, یعنی کہ جس طرح کے لیڈرز انہوں نے دنیا میں بنائے ہوں گے, جن لوگوں کی پیروی وہ کر رہے ہوں گے, تو انہی کے ساتھ پھر ان کا انجام بھی ہوگا وہاں پر. چوتھے رکوع کے اندر جو ہے اللہ رب کریم نے یہاں پر بیان فرمایا شیطان کے بارے میں کہ شیطان دنیا میں جو ہے وہ لوگوں کو بڑا بہکاتا پھرتا ہے یہاں پر, اور اس دن جو ہے نا وہ کیا کرے گا, سب لوگوں کو حسرت میں مبتلا کر دے گا, اور بولے گا کہ بھائی میں نے تو تم لوگوں سے جھوٹے وعدے کیے تھے جو میں تمہیں ہرے ہرے باغ دکھا رہا تھا, اور مجھے تو تمہارے پر کوئی اختیار تھوڑی تھا, میں نے تو صرف تمہیں جو ہے وہ ایک جو ہے دعوت دی تھی اپنے ساتھ برائیاں کرنے کی, اور تم جو ہے نا میرے ساتھ لگے رہے, تو اس میں تمہارا قصور ہے, میرا تو کوئی قصور نہیں ہے. پانچویں رکوع میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بے شمار نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے اور اہل ایمان کو تلقین کی ہے کہ وہ نماز قائم کریں اور اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کریں. چھٹا رکوع جو ہے اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو ہے وہ آئے گی, تفصیل سے آئے گی دعا, انشاءاللہ اس کو ہم پڑھیں گے وہاں پہ. اور ساتویں رکوع میں اللہ رب کریم نے بیان فرمایا کہ روز قیامت جو نافرمان لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کی یا انکار کیا یا اس کے پیچھے نہیں چلے, تو ان کے انجام کا تذکرہ کیا کہ کس طریقے سے ان کو زنجیروں میں جکڑا جائے گا اور تارکول کے لباس جو ہے وہ ان لوگوں کو پہنائے جائیں گے اس دن. یہاں تک انشاءاللہ ہم پڑھیں گے باذن اللہ تعالیٰ. اب یہاں سے آگے ہم ترجمے کا آغاز کرتے ہیں, اور ابھی جو اویلیبل بھائی ہیں ہمارے اس میں سے رفیق بھائی سے شروع کروا لیتے ہیں. رفیق بھائی آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ نیکسٹ جو رکوع ہے وہاں شروع کرنا ہے. جی نیکسٹ رکوع یوسف کے بھائی مصر آئے یہاں سے. یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر آئے اور اس کے ہاں حاضر ہوئے. اس نے انہیں پہچان لیا مگر وہ اس سے نا آشنا تھے. پھر جب اس نے ان کا سامان تیار کروا دیا تو چلتے وقت ان سے کہا اپنے اکیلے بھائی کو بھی میرے پاس لانا. دیکھتے نہیں ہو کہ میں کس طرح پیمانہ بھر کر دیتا ہوں اور کیسا اچھا مہمان نواز ہوں. اگر تم اسے نہ لاؤ گے تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں ہے, بلکہ تم میرے قریب بھی نہ پھٹکنا. انہوں نے کہا ہم کوشش کریں گے کہ آپ والد صاحب اسے بھیجنے پر راضی ہو جائیں, اور ہم ایسا ضرور کریں گے. یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو اشارہ کیا کہ ان لوگوں نے غلے کی عوض جو مال دیا ہے وہ چپکے سے ان کے سامان ہی میں رکھ دو. یہ یوسف علیہ السلام نے اس امید پر کیا کہ گھر پہنچ کر وہ اپنا واپس پایا ہوا مال پہچان جائیں گے یا اس فیاضی پر احسان مند ہوں گے, اور عجب نہیں کہ پھر پلٹے. جب وہ اپنے باپ کے پاس گئے تو کہا ابا جان آئندہ ہم کو غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا, لہذا آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج کیجیے تاکہ ہم غلہ لے کر آئیں, اور اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں. باپ نے جواب دیا کیا میں اس کے معاملے میں تم پر ویسا ہی بھروسہ کروں جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی کے معاملے میں کر چکا ہوں. اللہ ہی بہتر محافظ ہے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. پھر جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا
کہ ان کا مال بھی انہیں واپس کر دیا گیا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ پکار اٹھے، ابا جان اور ہمیں کیا چاہیے؟ دیکھیے یہ ہمارا مال بھی ہمیں واپس دے دیا گیا ہے، بس اب ہم جائیں گے اور اپنے اہل عیال کے لیے رسد لے کر آئیں گے، اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے اور ایک بار شتر اور زیادہ بھی لے آئیں گے، اتنے غلے کا اضافہ آسانی کے ساتھ ہو جائے گا۔ ان کے باپ نے کہا میں اس کو ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کے نام سے مجھ کو پیمان نہ دے دو کہ اسے میرے پاس ضرور واپس لے کر آؤ گے، الا یہ کہ کہیں تم گیر ہی دیے جاؤ۔ جب انہوں نے اس کو اپنے پیمان دے دیے تو اس نے کہا دیکھو ہمارے اس قول پر اللہ نگہبان ہے۔ اس نے کہا میرے بچوں، مصر کے دارالسلطنت میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے جانا، مگر میں اللہ کی مشیت سے تم کو نہیں بچا سکتا، حکم اسی کے سوا کسی اور کا نہیں چلتا، اس پر میں نے بھروسہ کیا اور جس کو بھی بھروسہ کرنا ہو اسی پر کرے۔ اور واقعہ بھی یہی ہوا کہ جب وہ اپنے باپ کی ہدایت کے مطابق شہر میں متفرق دروازے سے داخل ہوئے، اس کے لیے احتیاطی تدابیر اللہ کی مشیت کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہ آ سکے۔ ہاں بس یعقوب علیہ السلام کے دل میں جو ایک کھٹک تھی اسے دور کرنے کے لیے اس نے اپنی سی کوشش کر لی۔ بے شک وہ ہماری دی ہوئی تعلیم سے صاحب علم تھا، مگر اکثر لوگ معاملہ کی حقیقت کو جانتے نہیں ہیں۔ یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے حضور پہنچے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس الگ بلا لیا اور اسے بتا دیا کہ میں تیرا وہی بھائی ہوں جو کھویا گیا تھا، اب تو ان باتوں کا غم نہ کر جو یہ لوگ کرتے رہے۔ جب یوسف علیہ السلام ان بھائیوں کا سامان لدوانے لگا تو اس نے اپنے بھائی کے سامان میں اپنا پیالہ رکھ دیا۔ پھر ایک پکارنے والوں نے پکار کر کہا اے قافلے والو، تم لوگ چور ہو۔ انہوں نے پلٹ کر پوچھا ہماری کیا چیز لے گئی؟ سرکاری ملازموں نے کہا بادشاہ کا پیمانہ ہم کو نہیں ملتا، اور اس کے جمع دار نے کہا جو شخص لا کر دے گا اس کے لیے ایک بار شتر انعام ہے، اس کا میں ذمہ لیتا ہوں۔ ان بھائیوں نے کہا خدا کی قسم تم لوگ خوب جانتے ہو کہ ہم اس ملک میں فساد کرنے نہیں آئے ہیں اور ہم چوریاں کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا اگر تمہاری بات جھوٹی نکلی تو چور کی کیا سزا ہے؟ انہوں نے کہا اس کی سزا جس کے سامان میں سے چیز نکلے وہ آپ ہی اپنی سزا میں رکھ لیا جائے، ہمارے ہاں تو ایسے ہی ظالموں کو سزا دینے کا یہی طریقہ ہے۔ تب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی سے پہلے ان کی خرجیوں کی تلاشی لینی شروع کی، پھر اپنے بھائی کی خرجی بھی سے گمشدہ چیز برآمد کر لی۔ اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کی تائید اپنے تدبیر سے کی۔ اس کا یہ کام نہ تھا کہ بادشاہ کے دین یعنی مصر کی شاہی قانون میں اپنے بھائی کو پکڑتا، اللہ یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے، ہم جس کے درجے چاہتے ہیں بلند کر دیتے ہیں، اور ایک علم رکھنے والا ایسا ہے جو ہر صاحب علم سے بالا تر ہے۔ ان بھائیوں نے کہا یہ چوری کرے تو کچھ تعجب کی بات نہیں ہے، اس سے پہلے اس کا بھائی یوسف بھی چوری کر چکا ہے۔ یوسف علیہ السلام ان کی یہ بات سن کر پی گیا، حقیقت ان پر نہ کھولی، بس زیر لب اتنا کہتا رہ گیا کہ بڑے ہی برے ہو تم لوگ، میرے منہ در منہ اس پر جو الزام تم لگا رہے ہو اس کی حقیقت خدا خوب جانتا ہے۔ انہوں نے کہا اے سردار عزیز، اس کا باپ بہت بوڑھا آدمی ہے، اس کی جگہ آپ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجیے، ہم آپ کو بڑا ہی نیک نفیس انسان پاتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا پناہ بخدا دوسرے کسی شخص کو ہم کیسے رکھ سکتے ہیں جس کے ہم نے اپنا مال پایا ہے، جس کے تو پاس چھوڑ کر دوسرے کو رکھ دیے، جس کے پاس ہم نے اپنا مال پایا ہے تو اگر دوسرے کو رکھیں گے تو ہم ظالم ہوں گے۔ جب وہ یوسف علیہ السلام سے مایوس ہو گئے تو ایک گوشے میں جا کر آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ ان میں سے جو سب سے بڑا تھا وہ بولا تمہارے والد تم سے خدا کے نام پر کیا عہد و پیمان لے چکے ہیں، اس سے پہلے یوسف علیہ السلام کے معاملے میں جو زیادتی تم کر چکے ہو وہ بھی تم کو معلوم ہے۔ اب میں تو یہاں سے ہرگز نہیں جاؤں،
جب تک کہ میرے والد مجھے اجازت نہ دے یا پھر اللہ ہی میرے حق میں کوئی فیصلہ فرما دے کہ وہ سب سے بہتر ہے۔ جا کر اپنے والد سے کہو کہ ابا جان آپ کے صاحبزادے نے چوری کی ہے، ہم نے اسے چوری کرتے ہوئے نہیں دیکھا، جو کچھ ہمیں معلوم ہوا ہے بس وہی ہم بیان کر رہے ہیں، اور غیب کی نگہبانی تو ہم نہیں کر سکتے، آپ اسی بستی کے لوگوں سے پوچھ لیجئے جہاں ہم تھے، اس قافلے سے دریافت کر لیجئے جس کے ساتھ ہم آئے ہیں، ہم اپنے بیان میں بالکل سچے ہیں۔ باپ نے یہ داستان سن کر کہا، دراصل تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک اور بڑی بات کو سہل بنا دیا ہے، اچھا اس پر بھی صبر کروں گا اور بخوبی کروں گا، کیا بعید ہے کہ اللہ ان سب کو مجھ سے لا ملائے، وہ سب کچھ جانتا ہے اور اسی کے سب کام حکمت پر مبنی ہے۔ پھر وہ ان کی طرف سے منہ پھیر کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ ہائے یوسف، وہ دل ہی دل میں غم سے گھٹا جا رہا تھا اور اس کی آنکھیں سفید پڑ گئی تھی۔ بیٹوں نے کہا، خدا را آپ تو بس یوسف ہی کو یاد کیے جاتے ہیں، نوبت یہ آ گئی کہ اس کے غم میں اپنے آپ کو گلا دیں گے یا اپنی جان ہلاک کر ڈالیں گے۔ اس نے کہا، میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا، اور اللہ سے جیسا میں واقف ہوں تم نہیں ہو۔ میرے بچوں، جا کر یوسف اور اس کے بھائی کی کچھ ٹو لگاؤ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس کی رحمت تو بس کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر جب رفیق یہ بھائی، لوگ جزاک اللہ خیر۔ اس کے بعد جاوید رفیق بھائی، ان دا مین ٹائم جو بھائی بھی اویلیبل ہیں ریڈنگ کے لیے وہ ذرا ہینڈ ریز کر دیں یا مجھے میسج کر دیں، ٹھیک ہے جی؟ جاوید رفیق بھائی شروع کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب یہ لوگ مصر جا کر یوسف کی پیشی میں داخل ہوئے تو انہوں نے عرض کیا کہ اے سردار با اقتدار، اور ہم اور ہمارے اہل و عیال سخت مصیبت میں مبتلا ہیں اور ہم کچھ حقیر سی پونجی لے کر آئے ہیں، آپ ہمیں بھرپور غلہ عنایت فرمائے اور ہم کو خیرات دیں، اللہ خیرات دینے والوں کو جزا دیتا ہے۔ یہ سن کر یوسف سے نہ رہا گیا، اس نے کہا، تمہیں کچھ یہ بھی معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جبکہ تم نادان تھے؟ وہ چونک کر بولے، ہاں کیا تم یوسف ہو؟ اس نے کہا، ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر احسان فرمایا۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی تقوی اور صبر سے کام لے تو اللہ کے ہاں ایسے نیک لوگوں کا اجر مارا نہیں جاتا۔ انہوں نے کہا، بخدا کہ تم کو اللہ نے ہم پر فضیلت بخشی اور واقعی ہم خطا کار تھے۔ اس نے جواب دیا، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ جاؤ، میرا یہ قمیض لے جاؤ اور میرے والد کے منہ پر ڈال دو، ان کی بینائی پلٹ آئے گی، اور اپنے سب اہل و عیال کو میرے پاس لے آؤ۔ جب یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو اس کے باپ نے کنعان میں کہا کہ میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، تم لوگ کہیں یہ نہ کہنے لگو کہ میں بڑھاپے میں سٹیا گیا ہوں۔ گھر کے لوگ بولے، خدا کی قسم آپ ابھی تک اپنے اسی پرانے خبت میں پڑے ہوئے ہیں۔ پھر جب خوشخبری لانے والا آیا تو اس نے یوسف کا قمیض یعقوب علیہ السلام کے منہ پر ڈال دی اور یکایک اس کی بینائی عبد کر آئی۔ تب اس نے کہا، میں تم سے نہ کہتا تھا، میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ سب بول اٹھے، ابا جان آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کریں، واقعی ہم خطا کار تھے۔ اس نے کہا، میں اپنے رب سے تمہارے لیے معافی کی درخواست کروں گا، وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ پھر جب یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ بٹھا لیا اور اپنے سب کنبے والوں سے کہا، چلو اب شہر میں چلو، اللہ نے چاہا تو امن چین سے رہو گے۔ شہر میں داخل ہونے کے بعد اس نے اپنے والدین کو اٹھا کر اپنے پاس تخت پر بٹھایا اور سب اس کے آگے بے اختیار سجدے میں جھک گئے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا،
ابا جان یہ تعبیر ہے میرے اس خواب کی جو میں نے دیکھا تھا، پہلے دیکھا تھا، میرے رب نے اسے حقیقت بنا دیا۔ اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھے قید خانے سے نکالا اور آپ لوگوں کو صحرا سے لا کر مجھ سے ملایا، حالانکہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال چکا تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ میرا رب غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے، بے شک وہ علیم اور حکیم ہے۔ اے میرے رب، تو نے مجھے حکومت بخشی اور مجھ کو باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھایا۔ زمین اور آسمان کے بنانے والے تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست ہے۔ میرا خاتمہ اسلام پر کر اور انجام کار مجھے صالحین کے ساتھ ملا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم تم پر وحی کر رہے ہیں، ورنہ تم اس وقت موجود نہ تھے جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپس میں اتفاق کر کے سازش کی تھی، مگر تم خواہ کتنا ہی چاہو ان میں سے اکثر لوگ مان کر دینے والے نہیں ہیں، حالانکہ تم اس خدمت پر ان سے کوئی اجرت بھی نہیں مانگتے۔ یہ تو ایک نصیحت ہے جو دنیا والوں کے لیے عام ہے۔ زمین اور آسمانوں میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر یہ لوگ گزرتے رہتے ہیں اور ذرا توجہ نہیں کرتے۔ ان میں سے اکثر اللہ کو مانتے ہیں مگر اس طرح کہ اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ کیا یہ مطمئن ہے کہ خدا کے عذاب میں کوئی بلا انہیں دبوچ نہ لے گی، یا بے خبری میں قیامت کی گھڑی اچانک ان پر نہ آ جائے گی؟ تم ان سے صاف کہہ دو، میرا راستہ تو یہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں خود بھی پوری روشنی میں اپنا راستہ دیکھ رہا ہوں اور میرے ساتھی بھی، اور اللہ پاک ہے اور شرک کرنے والوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے ہم نے جو پیغمبر بھیجے تھے وہ سب بھی انسان ہی تھے اور انہی بستیوں کے رہنے والوں میں سے تھے، اور انہی کی طرف وہی ہم بھیجتے رہے ہیں۔ پھر کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان قوموں کا انجام انہیں نظر نہ آیا جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں؟ یقیناً آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے اور زیادہ بہتر ہے جنہوں نے پیغمبروں کی بات مان کر تقوی کی روش اختیار کی۔ کیا اب بھی تم لوگ نہ سمجھو گے؟ پہلے پیغمبروں کے ساتھ بھی یہی ہوتا رہا ہے کہ وہ مدتوں نصیحت کرتے رہے اور لوگوں نے سن کر جواب نہ دیا، یہاں تک کہ جب پیغمبر لوگوں سے مایوس ہو گئے اور لوگوں نے بھی سمجھ لیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا تھا، تو یکایک ہماری مدد پیغمبروں کو پہنچ گئی۔ پھر جب ایسا موقع آ جاتا تو ہمارا قاعدہ یہ ہے کہ جسے ہم چاہتے ہیں بچا لیتے ہیں، اور مجرموں پر سے تو ہمارا عذاب ٹالا ہی نہیں جا سکتا۔ اگلے لوگوں کے ان قصوں میں عقل و ہوش رکھنے والوں کے لیے عبرت ہے۔ یہ جو کچھ قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے یہ بناوٹی باتیں نہیں ہیں، بلکہ جو کتابیں اس سے پہلے آئی ہوئی ہیں انہی کی تصدیق ہے، اور ہر چیز کی تفصیل اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت۔ سورہ رات مدنی۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم، یہ کتاب الہی کی آیات ہیں جو کچھ تمہارے رب کی را بھی ہے جناب جی، الف لام میم را، جی جزاک اللہ۔ یہ کتاب الہی کی آیات ہیں اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ عین حق ہے، مگر تمہاری قوم کے اکثر لوگ مان نہیں رہے۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو ایسے سہاروں کے بغیر قائم کیا جو تم کو نظر آتے ہوں، پھر وہ اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا، اور اس نے آفتاب و مہتاب کو ایک قانون کے پابند بنایا۔ اس سارے نظام کی ہر چیز ایک وقت مقرر تک کے لیے چل رہی ہے، اور اللہ ہی اس سارے کام کی تدبیر فرما رہا ہے۔ وہ نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے، شاید کہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو۔ اور وہی ہے جس نے یہ زمین پھیلا رکھی ہے، اس میں پہاڑوں کے کھوٹے گاڑ رکھے ہیں اور دریا بہا دیے ہیں۔ اسی نے ہر طرح کے پھلوں کے جوڑے پیدا کیے ہیں، اور وہی دن پر رات طاری کرتا ہے اور ساری چیزوں پر
اور ساری چیزوں میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ اور دیکھو زمین میں الگ الگ خطے پائے جاتے ہیں جو ایک دوسرے سے متصل واقع ہیں۔ انگور کے باغ ہیں، کھیتیاں ہیں، کھجور کے درخت ہیں، جن میں سے کچھ گہرا ہے، جن میں سے کچھ اکہرے ہیں اور کچھ دوہرے، سب کو ایک ہی پانی سیراب کرتا ہے، مگر مزے میں ہم کسی کو بہتر بنا دیتے ہیں اور کسی کو کمتر۔ ان سب چیزوں میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اب اگر تمہیں تعجب کرنا ہے تو تعجب کے قابل لوگوں کا یہ قول ہے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں طوق پڑے ہوئے ہیں، یہ جہنمی ہیں اور جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ لوگ بھلائی سے پہلے برائی کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے جو لوگ اس روش پر چلے ان پر خدا کے عذاب کی عبرتناک مثالیں گزر چکی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب لوگوں کی زیادتیوں کے باوجود ان کے ساتھ چشم پوشی سے کام لیتا ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ تیرا رب سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ لوگ جنہوں نے تمہاری بات ماننے سے انکار کر دیا ہے کہتے ہیں کہ اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری؟ تم تو محض خبردار کر دینے والے ہو اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہے۔ اللہ ایک ایک حاملہ کے پیٹ سے واقف ہے، جو کچھ اس میں بنتا ہے اس سے بھی اور اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ اس میں کمی بیشی ہوتی ہے اس سے بھی وہ باخبر ہے رہتا ہے۔ ہر چیز کے لیے اس کے ہاں ایک مقدار مقرر ہے، وہ پوشیدہ اور ظاہر ہر چیز کا عالم ہے، وہ بزرگ ہے اور ہر حال میں بالاتر رہنے والا ہے۔ تم میں سے کوئی شخص زور سے بات کرے یا آہستہ سے، اور کوئی رات کی تاریکی میں چھپا ہوا ہو یا دن کی روشنی میں چل رہا ہو، اس کے لیے سب یکساں ہیں۔ ہر شخص کے آگے اور پیچھے اس کے مقرر کیا ہوئے نگران لگے ہوئے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے اوصاف کو نہیں بدل دیتی، اور جب اللہ کسی قوم کی شامت لانے کا فیصلہ کر لے تو پھر کسی کے ٹالے نہیں ٹل سکتی۔ نہ اللہ کے مقابلے میں ایسی قوم کا کوئی حامی و مددگار ہو سکتا ہے۔ جزاک اللہ خیر جاوید رفیق بھائی، جزاک اللہ خیر۔ اس کے بعد ڈاکٹر پرویز بھائی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہی ہے جو تمہارے سامنے بجلیاں چمکاتا ہے، جنہیں دیکھ کر تمہیں اندیشے بھی لاحق ہوتے ہیں اور امیدیں بھی بنتی ہیں۔ وہی ہے جو پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھاتا ہے، بادلوں کی گرج اس کی حمل کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتی ہے، اور فرشتے اس کی ہیبت سے لرزتے ہوئے اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ وہ کڑکتی ہوئی بجلیوں کو بیچتا ہے اور بسا اوقات انہیں جس پر چاہتا ہے عین اس حالت میں گرا دیتا ہے جبکہ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں۔ فی الواقع اس کی چال بڑی زبردست ہے، اسی کو پکارنا برحق ہے۔ رہی وہ دوسری ہستیاں جنہیں اس کو چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں، وہ ان کی دعاؤں کا کوئی جواب نہیں دے سکتی۔ انہیں پکارنا تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص پانی کی طرف ہاتھ پھیلا کر اس سے درخواست کرے کہ تو میرے منہ تک پہنچ جا، حالانکہ پانی اس تک پہنچنے والا نہیں۔ بس اسی طرح کافروں کی دعائیں بھی کچھ نہیں ہیں مگر ایک تیرے بے ہدف۔ وہ تو اللہ ہی ہے جس کو زمین و آسمان کی ہر چیز توون و کارہن سجدہ کر رہی ہے، اور سب چیزوں کے سائے صبح و شام اس کے آگے جھکتے ہیں۔ ان سے پوچھو آسمان و زمین کا رب کون ہے؟ کہو اللہ۔ پھر ان سے کہو کہ جب حقیقت یہ ہے تو کیا تم نے اسے چھوڑ کر ایسے معبودوں کو اپنا کارساز ٹھہرایا ہے جو خود اپنے لیے بھی کسی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتے؟ کہو کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہوا کرتا ہے؟
کیا روشنی اور تاریکیاں یکساں ہوتی ہیں؟ اور اگر ایسا نہیں تو کیا ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں نے بھی اللہ کی طرح کچھ پیدا کیا ہے کہ اس کی وجہ سے ان پر تخلیق کا معاملہ مشتبہ ہو گیا؟ کہو ہر چیز خالق صرف اللہ ہی ہے، ہر چیز کا خالق صرف اللہ ہی ہے، اور وہ یکتا ہے اور سب پر غالب۔ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، ہر ندی نالا اپنے ظرف کے مطابق اسے لے کر چل نکلا۔ پھر جب سیلاب اٹھا تو سطح پر جاگ بھی آگے، اور ایسے ہی جاگ ان دہاتوں پر بھی اٹھتے ہیں جنہیں زیور اور برتن وغیرہ بنانے کے لیے لوگ پگلایا کرتے ہیں۔ اسی مثال سے اللہ حق اور باطل کے معاملے کو واضح کرتا ہے۔ جو جاگ ہے وہ اٹھ جایا کرتا ہے، جو چیز انسان کے لیے نافع ہے وہ زمین پر ٹھہر جاتی ہے۔ اس طرح اللہ مثالوں سے اپنی بات سمجھاتا ہے۔ جن لوگوں نے اپنے رب کی دعوت قبول کر لی ان کے لیے بھلائی ہے، اور جنہوں نے اسے قبول نہ کیا وہ اگر زمین کی ساری دولت کے بھی مالک ہوں اور اتنی ہی اور فراہم کر لیں تو وہ خدا کی پکڑ سے بچنے کے لیے اس سب کو فدیہ بھی دے ڈالنے پر تیار ہو جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے بری طرح حساب لیا جائے گا، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ۔ بلا یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ شخص جو تمہارے رب کی اس کتاب کو جو اس نے تم پر نازل کی ہے حق جانتا ہے، اور وہ شخص جو اس حقیقت کی طرف سے اندھا ہے، دونوں یکساں ہو جائیں۔ نصیحت تو دانشمند لوگ ہی قبول کیا کرتے ہیں۔ ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں، اسے مضبوط باندھنے کے بعد توڑ نہیں ڈالتے۔ ان کی روش یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے جن روابط کو برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے انہیں برقرار رکھتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ کہیں ان سے بری طرح حساب نہ لیا جائے۔ ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنے رب کی رضا کے لیے صبر سے کام لیتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے علانیہ اور پوشیدہ خرچ کرتے ہیں، برائی کو بلائی سے دفع کرتے ہیں۔ آخر کا گھر انہی لوگوں کے لیے ہے، یعنی ایسے باغ ایسے باغ جو ان کی ابدی قیام گاہ ہوں گے، وہ خود بھی ان میں داخل ہوں گے، ان کے آباء و اجداد اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے جو صالح ہیں وہ بھی ان کے ساتھ وہاں جائیں گے۔ ملائکہ ہر طرف سے ان کے استقبال کے لیے آئیں گے اور ان سے کہیں گے تم پر سلامتی ہو، تم نے دنیا میں جس طرح صبر سے کام لیا اس کی بدولت آج تم اس کے مستحق ہوئے ہو۔ بس کیا ہی خوب ہے یہ آخرت کا گھر۔ رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کی بات توڑ ڈالتے ہیں، جو ان رابطوں کو کاٹتے ہیں، انہیں اللہ نے جو جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں وہ لعنت کے مستحق ہیں، اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا ٹھکانہ ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے رزق کی فراخی بخشتا ہے، جسے چاہتا ہے نبات اللہ رزق دیتا ہے۔ یہ لوگ دینی زندگی میں مگن ہیں، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک متاع قلیل کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یہ لوگ جنہوں نے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا ہے، کہتے ہیں اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری؟ کہو اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، اور وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ ایسے ہی لوگ ہیں جنہوں نے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو مان لیا ہے اور ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ خبردار ہو، اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان ہوا کرتا ہے۔ پھر جن لوگوں نے دعوت حق کو مانا اور نیک عمل کیے وہ خوش نصیب ہیں، اور ان کے لیے اچھا انجام ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی شان سے ہم نے تم کو رسول بنا کر بھیجا ہے ایک ایسی قوم میں جس سے پہلے بہت سی قومیں گزر چکی ہیں، تاکہ تم ان لوگوں کو وہ پیغام سناؤ جو ہم نے تم پر نازل کیا ہے، اس حال میں کہ یہ اپنے
اس حال میں کہ یہ اپنے نہایت مہربان خدا کے کافر بنے ہوئے ہیں، اس حال میں کہ یہ اپنے نہایت مہربان خدا کے کافر بنے ہوئے ہیں، ان سے کہو کہ وہی میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہی میرا ملجا ماوا ہے۔ اور کیا ہو جاتا اگر کوئی ایسا قرآن اتار دیا جاتا جس کے روز سے پہاڑ چلنے لگ جس کے زور سے پہاڑ چلنے لگتے، یا زمین شک ہو جاتی، یا مردے قبروں سے نکل کر بولنے لگتے۔ اس طرح کی نشانیاں دکھا دینا کوئی مشکل نہیں ہے، بلکہ سارا اختیار ہی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر کیا اہل ایمان ابھی تک کفار کی طلب کے جواب میں اس نشانی کے ظہور کی آس لگائے بیٹھے ہیں، اور وہ یہ جان کر مایوس نہیں ہوں گے کہ اللہ چاہتا تو سارے انسانوں کو ہدایت دے دیتا۔ جن لوگوں نے خدا کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کر رکھا ہے، ان پر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی آفت آتی ہی رہتی ہے، یا ان کے گھر کے قریب کہیں نازل ہوتی ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آن پورا ہو۔ یقیناً اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا ہے، مگر میں نے ہمیشہ منکرین کو ڈھیل دی اور آخر کار ان کو پکڑ لیا۔ پھر دیکھ لو کہ میری سزا کیسے سخت تھی۔ پھر کیا وہ جو ایک متنفس کی کمائی پر نظر رکھتا ہے، اس کے مقابلے میں جسارتیں کی جا رہی ہیں کہ لوگوں نے اس کے کچھ شریک ٹھہرائے رکھے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو اگر واقعی خدا کے اپنے بنائے ہوئے شریک ہیں تو ذرا ان کے نام لو کہ وہ کون ہیں۔ کیا تم اللہ کو ایک نئی بات کی خبر دے رہے ہو جسے وہ اپنی زمین میں نہیں جانتا، یا تم لوگ بس یوں ہی جو منہ میں آتا ہے کہہ ڈالتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کیا ہے، ان کے لیے ان کی مکاریاں خوشنما بنا دی گئی ہیں، اور وہ راہ راست سے روک دیے گئے ہیں۔ پھر جس کو اللہ گمراہی میں پھینک دے، اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی ہی میں عذاب ہے، اور آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ کوئی ایسا نہیں جو انہیں خدا سے بچانے والا ہو۔ خدا ترس انسانوں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے، اس کی شان یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور اس کے پھل دائمی ہیں، اور اس کا سایہ لازوال ہے۔ یہ انجام ہے متقی لوگوں کا، اور منکرین حق کا انجام یہ ہے کہ ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی، وہ اس کتاب سے جو ہم نے تم پر نازل کی ہے خوش ہیں، اور مختلف گروہوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس کی بعض باتوں کو نہیں مانتے۔ تم صاف کہہ دو، مجھے تو صرف اللہ کی بندگی کا حکم دیا گیا ہے، اور اس سے منع کیا گیا ہے کہ کسی کو اس کے ساتھ شریک ٹھہراؤں، لہذا میں اس کی طرف دعوت دیتا ہوں، اور اسی کی طرف میرا رجوع ہے۔ اسی ہدایت کے ساتھ ہم نے یہ فرمان عربی تم پر نازل کیا ہے۔ اب اگر تم نے اس علم کے باوجود جو تمہارے پاس آ چکا ہے لوگوں کی خواہشات کی پیروی کی، تو اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی تمہارا حامی مددگار ہے، نہ کوئی اس کی پکڑ سے تم کو بچا سکتا ہے۔ تم سے پہلے بھی ہم بہت سے رسول بھیج چکے ہیں، ان کو ہم نے بیوی بچوں والا ہی بنایا ہے، اور کسی رسول کی بھی یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نشانی خود لا دکھاتا۔ ہر دور کے لیے ایک کتاب ہے، اللہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، جس چیز کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے۔ الکتاب اسی کے پاس ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس برے انجام کی دھمکی ہم ان لوگوں کو دے رہے ہیں، اس کا کوئی حصہ خواہ ہم تمہارے جیتے جی دکھا دیں یا اس کے ظہور میں آنے سے پہلے ہم تمہیں اٹھا لیں، بہرحال تمہارا کام صرف پیغام پہنچا دینا ہے، اور حساب لینا میں ہمارا کام ہے۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم اس زمین
इस सरजमीन पर चले आ रहे हैं और उसका दायरा हर तरफ से तंग करते चले आते हैं। अल्लाह हुकूमत कर रहा है, हर कोई इसकी फैसलों पर नजरसानी करने वाला नहीं है और उसे हिसाब लेते कुछ देर नहीं लगती। इनसे पहले जो लोग वो गुजरे हैं वो भी बड़ी बड़ी चालें चल चुके हैं, मगर असल फैसला कौन चाल तो पूरी की पूरी अल्लाह ही के हाथ में है। वो जानता है कि कौन क्या कुछ कमाई कर रहा है और अनकरीब ये मुनकरीन हक देख लेंगे कि अंजाम किसका बखैर होता है। ये मुनकरीन कहते हैं कि तुम खुदा के भेजे हुए नहीं हो, बस कहो मेरे और मेरे दरमियान अल्लाह की गवाही काफी है। मेरे और तुम्हारे काफी है फिर उस शख्स की गवाही जो किताब आसमानी का इल्म रखता है। डॉक्टर साहब ये आयत दोबारा पढ़िएगा, कहो मेरे और तुम्हारे। कहो जी, दोबारा पढ़िएगा इसको। कहो मेरे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह की गवाही काफी है और फिर उस शख्स की गवाही जो किताब आसमानी का इल्म रखता है। जी जज़ाकल्लाह खैर डॉक्टर साहब, जज़ाकल्लाह खैर। इसके बाद हामिद कयूम भाई पढ़ेंगे इंशाल्लाह। सूरह इब्राहिम स्टार्ट हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह इब्राहिम मक्की। अल्लाह के नाम से जो बे इंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। अलिफ लाम रा। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये एक किताब है जिसको हमने तुम्हारी तरफ नाजिल किया है ताकि तुम लोगों को तारीकियों से निकाल कर रोशनी में लाओ उनके रब की तौफीक से, उस खुदा के रास्ते पर जो जबरदस्त और अपनी जात में आप महमूद है और जमीनों और आसमानों की सारी मौजूदात का मालिक है। और सख्त तबाहकुन सजा है कबूल हक से इनकार करने वालों के लिए जो दुनिया की जिंदगी को आखिरत पर तरजीह देते हैं, जो अल्लाह के रास्ते से लोगों को रोक रहे हैं और चाहते हैं कि ये रास्ता उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक टेढ़ा हो जाए। ये लोग गुमराही में बहुत दूर निकल गए हैं। हमने अपना पैगाम देने के लिए जब कभी कोई रसूल भेजा है उसने अपनी कौम ही की जबान में पैगाम दिया है ताकि वो उन्हें अच्छी तरह खोल कर बात समझाए। फिर अल्लाह जिसे चाहता है भटका देता है और जिसे चाहता है हिदायत बख्शता है। वो बालादस्त और हकीम है। हम इससे पहले मूसा अलैहिस्सलाम को भी अपनी निशानियों के साथ भेज चुके हैं। उसे भी हमने हुक्म दिया था कि अपनी कौम को तारीकियों से निकाल कर रोशनी में ला और उन्हें तारीख इलाही के सबक आमोज वाक़यात सुनाकर नसीहत कर। उन वाक़यात में बड़ी निशानियां हैं हर उस शख्स के लिए जो सब्र और शुक्र करने वाला हो। याद करो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, अल्लाह के उस एहसान को याद रखो जो उसने तुम पर किया है। उसने तुमको फिरौन वालों से छुड़ाया जो तुमको सख्त तकलीफें देते थे, तुम्हारे लड़कों को कत्ल कर डालते थे और तुम्हारी लड़कियों को जिंदा बचा रखते थे। इसमें तुम्हारे रब की तरफ से बहुत बड़ी आजमाइश थी। और याद रखो तुम्हारे रब ने खबरदार कर दिया था कि अगर शुक्रगुजार बनोगे तो मैं तुमको और ज्यादा नवाजूंगा और अगर कुफरान नेमत करोगे तो मेरी सजा बहुत सख्त है। और मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर तुम कुफ्र करो और जमीन के सारे रहने वाले भी काफिर हो जाएं तो अल्लाह बेनियाज और अपनी जात में आप महमूद है। क्या तुम्हें उन कौमों के हालात नहीं पहुंचे जो तुमसे पहले गुजर चुकी हैं? कौम नूह अलैहिस्सलाम, आद, समूद और उनके बाद आने वाली बहुत सी कौमें जिनका शुमार अल्लाह ही को मालूम है। उनके रसूल जब उनके पास साफ साफ बातें और खुली खुली निशानियां लिए हुए आए तो उन्होंने अपने मुंह में हाथ दबा लिए और कहा कि जिस पैगाम के साथ तुम भेजे गए हो हम उसको नहीं मानते और जिस चीज की तुम हमें दावत देते हो उसकी तरफ हम सख्त खलजान आमेज शक में पड़े हुए हैं। उनके रसूलों ने कहा, क्या खुदा के बारे में शक है जो आसमानों और जमीन का खालिक है? वो तुम्हें बुला रहा है ताकि तुम्हारे कसूर माफ करे और तुमको एक मुद्दत मुकर्रर तक मोहलत दे। उन्होंने जवाब दिया, तुम कुछ नहीं हो मगर वैसे ही इंसान जैसे हम हैं।
تم ہمیں ان ہستیوں کی بندگی سے روکنا چاہتے ہو جن کی بندگی باپ دادا سے ہوتی چلی آ رہی ہے؟ اچھا تو لاؤ کوئی صریح سند۔ ان کے رسولوں نے ان سے کہا واقعی ہم کچھ نہیں ہیں مگر تم ہی جیسے انسان، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے، اور یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ تمہیں کوئی سند لا دیں۔ سند تو اللہ ہی کی اذن سے آ سکتی ہے، اور اللہ ہی پر اہل ایمان کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور ہم کیوں نہ اللہ پر بھروسہ کریں جبکہ ہماری زندگی کی راہوں میں اس نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ جو اذیتیں تم لوگ ہمیں دے رہے ہو ان پر ہم صبر کریں گے، اور بھروسہ کرنے والوں کا بھروسہ اللہ ہی پر ہونا چاہیے۔ آخرکار منکرین نے اپنے رسولوں سے کہہ دیا کہ یا تو تمہیں ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا ورنہ ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے۔ تب ان کے رب نے ان پر وحی بھیجی کہ ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے۔ اور ان کے بعد تمہیں زمین میں آباد کریں گے۔ یہ نام ہے اس کا جو میرے حضور جواب دہی کا خوف رکھتا ہو اور میری وعید سے ڈرتا ہو۔ انہوں نے فیصلہ چاہا تھا تو یوں ان کا فیصلہ ہوا، اور ہر جبار دشمن حق نے منہ کی کھائی۔ پھر اس کے بعد آگے اس کے لیے جہنم ہے، وہاں اسے کچ لہو کا سا پانی پینے کو دیا جائے گا، جسے وہ زبردستی حلق سے اتارنے کی کوشش کرے گا اور مشکل ہی سے اتار سکے گا۔ موت ہر طرف سے اس پر چھائی رہے گی مگر وہ مرنے نہ پائے گا، اور آگے ایک سخت عذاب اس کی جان کا لاگو رہے گا۔ جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے ان کے اعمال کی مثال اس راکھ کی سی ہے جسے ایک طوفانی دن کی آندھی نے اڑا دیا ہو۔ وہ اپنے کیے کا کچھ بھی پھل نہ پا سکیں گے۔ یہی پرلے درجے کی غم کشتگی ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے آسمان و زمین کی تخلیق کو حق پر قائم کیا ہے؟ وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور ایک نئی خلقت تمہاری جگہ لے آئے۔ ایسا کرنا اس پر کچھ بھی دشوار نہیں ہے۔ اور یہ لوگ جب اکٹھے اللہ کے سامنے بے نقاب ہوں گے تو اس وقت ان میں سے جو دنیا میں کمزور تھے وہ ان لوگوں سے جو بڑے بنے ہوئے تھے کہیں گے دنیا میں ہم تمہارے تابع تھے، اب کیا تم اللہ کے عذاب سے ہم کو بچانے کے لیے بھی کچھ کر سکتے ہو؟ وہ جواب دیں گے اگر اللہ نے ہمیں نجات کی کوئی راہ دکھائی ہوتی تو ہم ضرور تمہیں دکھا دیتے۔ اب تو یکساں ہیں، خواہ ہم جزا فضا کریں یا صبر، بہرحال ہمارے بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ اور جب فیصلہ چکا دیا جائے گا تو شیطان کہے گا حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جو وعدے تم سے کیے تھے وہ سب سچے تھے، اور میں نے جتنے وعدے کیے ان میں سے کوئی بھی پورا نہ کیا۔ میرا تم پر کوئی زور تو تھا نہیں، میں نے اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ اپنے راستے کی طرف تم کو دعوت دی، اور تم نے میری دعوت پر لبیک کہا۔ اب مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ ہی کو ملامت کرو۔ یہاں نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری۔ اس سے پہلے جو تم نے مجھے خدائی میں شریک بنا رکھا تھا میں اس سے بری الذمہ ہوں۔ ایسے ظالموں کے لیے تو دردناک سزا یقینی ہے۔ بخلاف اس کے جو لوگ دنیا میں ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ ایسے باغوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں وہ اپنے رب کے اذن سے ہمیشہ رہیں گے، اور وہاں ان کا استقبال سلامتی کی مبارکباد سے ہوگا۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کو کس چیز سے مثال دی ہے؟ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اچھی ذات کا درخت جس کی جڑ زمین میں گہری جمی ہوئی ہے اور شاخیں آسمان تک پھیلی ہوئی ہیں، ہر آن وہ اپنے رب کے حکم سے اپنے پھل دے رہا ہے۔ یہ مثالیں اللہ اس لیے دیتا ہے کہ لوگ ان سے سبق لیں۔ اور کلمہ خبیثہ کی مثال ایک بدذات درخت کی سی ہے جو زمین کی سطح سے اکاڑ پھینکا جاتا ہے، اس کے لیے کوئی استحکام نہیں ہے۔ ایمان لانے والوں کو اللہ ایک قول ثابت کی بنیاد پر دنیا اور آخرت دونوں میں ثبات عطا کرتا ہے، اور ظالموں کو اللہ بھٹکا دیتا ہے۔ اللہ کو اختیار ہے جو چاہے کرے۔ جزاک تم اللہ نے خیر دیکھا حامد قیوم بھائی، جزاک اللہ خیر۔ سید ساجد حسین بھائی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم نے دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت پائی اور اسے کفران نعمت سے بدل ڈالا، اور اپنے ساتھ اپنی قوم کو بھی ہلاکت کے گھر میں جھونک دیا، یعنی جہنم جس میں وہ جھلسے جائیں گے اور وہ بدترین جائے قرار ہے۔ اور اللہ کی کے کچھ ہمسر تجویز کر لیے تاکہ وہ انہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں۔ ان سے کہو اچھا مزے کر لو، آخر کار تمہیں پلٹ کر جانا دوزخ ہی میں ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے جو بندے ایمان لائے ہیں ان سے کہہ دو کہ نماز قائم کریں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے رائے خیر میں خرچ کریں، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوست نوازی ہو سکے گی۔ اللہ وہی تو ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے تمہارے رزق رسانی کے لیے طرح طرح کے پھل پیدا کیے، جس نے کشتی کو تمہارے لیے مسخر کیا کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلے، اور دریاؤں کو تمہارے لیے مسخر کیا، جس نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کیا کہ لگاتار چلے جا رہے ہیں، اور رات اور دن کو تمہارے لیے مسخر کیا، جس نے وہ سب کچھ تمہیں دیا جو تم نے مانگا۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے۔ یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم نے دعا کی تھی کہ پروردگار اس شہر یعنی مکہ کو امن کا شہر بنا، اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا۔ پروردگار ان بتوں نے بہتوں کو گمراہی میں ڈالا ہے، ممکن ہے کہ میری اولاد کو بھی یہ گمراہ کر دیں، لہٰذا ان میں سے جو میرے طریقے پر چلے وہ میرا ہے، اور جو میرے طریقے خلاف طریقہ اختیار کرے اور جو میرے خلاف طریقہ اختیار کرے تو یقیناً تو درگزر کرنے والا مہربان ہے۔ پروردگار، میں نے ایک بے آب و گیا وادی میں اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس لا بسایا ہے۔ پروردگار، یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ یہ لوگ یہاں نماز قائم کریں، لہٰذا تو لوگوں کے دلوں کو ان کا مشتاق بنا اور انہیں کھانے کو پھل دے، شاید کہ یہ شکر گزار بنے۔ پروردگار، تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، اور واقعی اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمانوں میں۔ شکر ہے اس خدا کا جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے دیے۔ حقیقت یہ ہے کہ میرا رب ضرور دعا سنتا ہے۔ اے میرے پروردگار، مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، میری اولاد سے بھی ایسے لوگ اٹھا جو یہ کام کریں۔ پروردگار، میری دعا قبول کر۔ پروردگار، مجھے اور میرے والدین کو اور سب ایمان لانے والوں کو اس دن معاف کر دیجیے جب کہ حساب قائم ہوگا۔ اب یہ ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کو تم اس سے غافل نہ سمجھو۔ اللہ تو انہیں ٹال رہا ہے اس دن کے لیے جب حال یہ ہوگا کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی ہیں، سر اٹھائے بھاگے چلے جا رہے ہیں، نظریں اوپر جمی ہیں اور دل اڑے جاتے ہیں۔ اے نبی، اس دن سے تم انہیں ڈرا دو کہ جب عذاب انہیں آ لے گا، اس وقت یہ ظالم کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہمیں تھوڑی سی مہلت اور دے دے، ہم تیری دعوت کو لبیک کہیں گے اور رسولوں کی پیروی کریں گے۔ مگر انہیں صاف جواب دیا جائے گا کہ کیا تم وہی لوگ نہیں ہو جو اس سے پہلے قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ہم پر تو کبھی زوال آنا ہی نہیں ہے، حالانکہ تم ان قوموں کی بستیوں میں رہ بس چکے تھے جنہوں نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا تھا، اور دیکھ چکے تھے کہ ہم نے ان سے کیا سلوک کیا، اور ان کی مثالیں دے دے کر ہم تمہیں سمجھا بھی چکے تھے۔ انہوں نے اپنی ساری چالیں چل دیکھیں، مگر ان کی ہر چال کا توڑ اللہ کے پاس تھا، اگرچہ ان کی چالیں ایسی غضب کی تھیں کہ پہاڑ ان سے ٹل جائیں۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم ہرگز یہ گمان نہ کرو کہ اللہ کبھی اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدوں کے خلاف کرے گا۔ اللہ زبردست ہے اور انتقام لینے والا ہے۔ ڈراؤ انہیں اس دن سے جبکہ زمین اور آسمان بدل کر کچھ سے کچھ کر دیے جائیں گے، اور سب کے سب اللہ واحد قہار کے سامنے بے نقاب حاضر ہو جائیں گے۔ اس روز تو مجرموں کو دیکھو گے کہ زنجیروں میں ہاتھ پاؤں جکڑے ہوئے ہوں گے، تارکول کے لباس پہنے ہوئے ہوں گے، اور آگ کے شعلے ان کے چہروں پر چھائے جا رہے ہوں گے۔
یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ ہر متنفس کو اس کے کیے کا بدلہ دے، اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ یہ ایک پیغام ہے سب انسانوں کے لیے، اور یہ بھیجا گیا ہے اس لیے کہ ان کو اس کے ذریعے سے خبردار کر دیا جائے اور وہ جان لیں کہ حقیقت میں خدا بس ایک ہی ہے، اور جو عقل رکھتے ہیں وہ ہوش میں آ جائیں۔ جزاک اللہ خیر ساجد بھائی، جزاک اللہ خیر۔ الحمدللہ یہ اللہ کا احسان ہے کہ آج ہم نے یہ 13واں پارہ مکمل کر لیا ہے اردو ترجمے کے ساتھ مکمل طور پر۔ آج ابھی دعا کے ساتھ انشاءاللہ ہم یہاں پر اپنی نشست کو روکیں گے اور کل انشاءاللہ 14واں سپارہ پڑھیں گے۔ حامد قیوم بھائی سے درخواست کریں گے دعا کے لیے، اور اس کے بعد طریقہ وہی ہوگا کہ میں 2-4 منٹ رہوں گا آن لائن۔ جو بھائی لاگ آؤٹ کرنا چاہیں لاگ آؤٹ کر سکتے ہیں، کسی نے بھی سوال کرنا ہو، کوئی بات کرنی ہو تو پھر وہ کر سکیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جناب حامد قیوم بھائی؟ اعوذ باللہ من